अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली ये वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके नबी हैं, उसका ये पार्ट नंबर 34 यानी हिस्सा 34 है। पिछले वाले पार्ट में हमने क्या बातें की हैं थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मस्जिद हराम ले गए, वहाँ से बैतुल मुक़द्दिस आपको पहुँचाया गया। आपने नबियों की इमामत फरमाई, आपके लिए जन्नत से सवारी आई थी। फिर आप आसमानों का सफ़र करते हैं, जन्नत और जहन्नम को देखते हैं। उसके बाद आप अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से आपकी बातचीत होती है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 वक्त की नमाज तोहफे में दिया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आपने इस नमाज को माइनस करवाया, यानी आपने घटवाया और 5 वक्त की नमाज लेकर आप मेराज के सफ़र से वापस हुए। अब आइए यहाँ से हम आगे की बात करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर से मेराज सफ़र पर निकल पड़े थे, क्योंकि आप उन्हीं के घर में आराम फरमा रहे थे और आप इसी रात वापस भी आ गए। सुबह फजर की नमाज के बाद आपने हज़रत उम्मे हानी से फरमाया कि देखो, मैंने इशा की नमाज तुम्हारे साथ पढ़ी थी और फजर की नमाज तूने हमारे साथ पढ़ी है, मगर आज की रात मैं मस्जिद हराम और बैतुल मुक़द्दिस गया और नबियों की इमामत फरमाई और मेरी मुलाकात और मेरी पहुँच एक ऐसी जमात पर हुई जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। ये बात सुनकर उम्मे हानी तो अचंभे में पड़ गई और हैरान हो गई और हैरत ज़दा से पूछने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई आप आज की रात सफ़र पर गए थे? आज की रात आपकी मेराज की रात थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, आज की रात मेरे पास जिब्रील आया था और मुझे मस्जिद हराम ले गया, मेरा दिल निकाला, उस दिल को धोया, उसके बाद मुझे बैतुल मुक़द्दिस ले गया जहाँ नबियों की सफ़ें लगी थी। मैंने वहाँ नबियों की इमामत की। उसके बाद मेरा सफ़र आसमान की तरफ हुआ। मैं पहले आसमान पर पहुँचा, नबियों से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर पहुँचा, वहाँ भी नबियों से मुलाकात हुई। इसी तरीके से हम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे और जिब्रील वहाँ मेरा साथ छोड़ दिया। वहाँ से मैं अकेले अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ और अल्लाह के बिल्कुल आमने सामने और करीब हो गया। इतना करीब कि जैसे 2 कमानों को करीब कर दिया जाता है, बिल्कुल मैं और मेरा रब इतने करीब हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 50 वक्त की नमाज दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर मैं वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में गया और नमाज को कम करवाया और 5 वक्त की नमाज लेकर मैं वापस आया। ये सारी बातें सुनकर हज़रत उम्मे हानी तो बड़ी हैरान हो गई और आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे लगा कि उनका कलेजा मुंह को आ गया हो। लेकिन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से यकीन करती थी। आपकी तमाम बातों को हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मानती थी, चुनांचे पूरी तरह से यकीन हो गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी से फरमाया कि देखो, मैं ये तमाम बातें आज की रात जो मेरे साथ हुई है और मुझ पर जो गुजरी है, मैं कबीले कुरैश वालों को बताऊंगा, उन्हें सुना दूंगा। उस पर हज़रत उम्मे हानी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा हरगिज़ न करें, वरना ये सब कबीले वाले मक्के के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनशा भी थी और मकसद भी था कि हम इस रात की बात
جو مجھ پر گزری ہے اور میرا سفر ہوا تھا میں ان تمام لوگوں کو بتاؤں جو مجھے جھٹلاتے ہیں اور مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ چنانچہ ام ہانی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جو چاہیں کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پہلو تھے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا اور آپ عرش کے جلال کو دیکھ کر آئے، اللہ کی بزرگی اور عظمت اور اللہ کے نشانیوں کو دیکھ کر آئے، اس پر آپ بہت خوش تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی، دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ان تمام باتوں کو، ان تمام واقعات کو جو مجھ پر گزری ہے میں قبیلے والوں کو بتا دوں۔ چنانچہ آپ حضرت ام ہانی کے پاس سے روانہ ہوئے تو ام ہانی نے اپنی ایک باندی جو حبش کا رہنے والی تھی اسے آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو محمد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں برا بھلا کہتے ہیں یا لوگ ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے مسجد حرام پہنچے جہاں پر قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سردار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ بھی ایک طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ وہاں ان لوگوں میں ابو جہل اور مطعم بن عدی بھی تھا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ان کے ذہن میں ایک فطور آیا کہ کیوں نہ محمد کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد آج کوئی نئی بات نہیں کرو گے، آج تمہیں کوئی نئی بات نہیں سوچی ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج کی رات میں زمین سے آسمان پر گیا تھا اور مجھے مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچایا گیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل آپے سے باہر ہو گیا اور مذاق اڑانے لگا، اور ان کی منشا بھی یہی تھی کہ میں محمد کا مذاق اڑاؤں، کسی بھی طریقے سے محمد کو جھوٹا ثابت کروں، ان پر طعنے دوں، قہقہے لگاؤں۔ اور اسی نیت سے ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ تمام باتیں کرنے لگے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں انہیں سنا دی جو رات آپ پر بیتی تھی۔ ابو جہل اب حیران ہو گیا، وہ تو مذاق اڑانا چاہتا ہی تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو جہل نے سوچا کہ میں یہ بات قبیلے قریش کے اور لوگوں کو جا کر سناؤں اور وہ لوگ محمد سے آ کر پوچھیں گے اور محمد کہیں کہہ دے کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور جھوٹی گواہی دے دے تو پھر ابو جہل بدنام ہو جائے گا اور میرا مذاق ہو جائے گا اور میں مذاق بن جاؤں گا۔ اس لیے ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو محمد، ٹھیک ہے تم آج کی رات آسمان پر گئے ہوگے، آج کی رات تم مسجد حرام سے بیت المقدس گئے ہوگے اور تم نے نبیوں کی امامت کی ہوگی، کیا میں یہ بات ان لوگوں کو کہوں اور ان کے سامنے تم اس بات کو دوبارہ کہو گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمام قبیلے قریش کے لوگوں کو بلاؤ، میں سب کے سامنے یہی بات کہوں گا جو رات مجھ پر بیتی ہے۔ ابو جہل کی منشا تو یہی نہ تھی کہ مذاق اڑانا ہے، چنانچہ ابو جہل نے سارے قبیلے قریش کے لوگوں کو آواز دی اور کہا کہ او لوگو ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ سارے لوگ ابو جہل کے پاس آ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد اب ان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ رات کیا ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچا اور وہاں نبیوں کی امامت کی اور وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور اچنبے میں پڑ گئے اور بڑے حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے کہ واہ، کیا بات ہے کہ اب مردے نبی بھی زندہ ہونے لگے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی تھی جو نبیوں کی جماعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس پر یہ لوگ بڑے حیران تھے اور کہنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
اب اگر مردے نبی بھی زندہ ہوتے ہیں تو کم سے کم مجھے اتنا بتاؤ کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے لمبے اور چھوٹے قد کے نہیں بلکہ درمیانی قد کے تھے، اور ان کا جو رنگ تھا وہ سرخ سفید رنگ تھا اور بھورے بال تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے لمبے اور موٹے تھے اور ان کا رنگ گندمی رنگ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکل و صورت اور سیرت بالکل مجھ جیسا تھا۔ میں اور ابراہیم علیہ السلام بالکل مجھ سے ملتا جلتا تھا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد اب قبیلہ قریش کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن سب کی منشا تھی کہ محمد کا مذاق اڑایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سنا دی کہ میں نے اللہ کے جلال اور عرش کے جلال کو دیکھا، اور اللہ کے نشانیوں کو دیکھا، جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھا، جنت کا میں نے سیر کیا، آسمانوں کے دروازے کھلے۔ یہ تمام باتیں سن کر قبیلہ قریش کے جتنے بھی لوگ تھے وہاں کھڑے تھے سب حیران ہو گئے اور جماعت بجماعت میں تقسیم ہو گئے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر چلے گئے، اور کوئی جماعت یہ کہتی تھی کہ محمد شاید کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی افواہ ہے، کوئی پروپیگنڈا ہے، یا پھر یہ محمد جو باتیں کر رہا ہے شاید کہ یہ پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے، محمد مجنون ہو چکا ہے۔ اور ایک جماعت شک و شبہ میں پڑ گئی، مگر وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے اور کامل ایمان والے تھے، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، وہ جمے ہوئے تھے اور تمام باتوں کو اقرار کر رہے تھے اور سچ مان رہے تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہاں سے کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابو بکر، جانتے ہو تمہارا ساتھی محمد کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا محمد کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا۔ تو ابو بکر نے کہا اور بولو، انہوں نے کیا کہا؟ تو مطعم بن عدی بھی وہاں موجود تھا۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ ابو بکر، محمد کہتا ہے کہ میں نے نبیوں کی جماعت کو دیکھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور میں نے نبیوں کی امامت فرمائی، کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ کیا یہ تمام باتیں انہوں نے کہی ہے؟ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ ہاں، یہ تمام باتیں محمد نے کہی ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر محمد نے یہ تمام باتیں کہی ہے اور ان کے زبان سے یہ سب نکلی ہے تو پھر یہ واقعی سچ ہے اور حق ہے۔ کیا تم انہی باتوں کو سن کر بڑے تعجب میں ہو اور حیرت زدہ ہو؟ میں تو ان باتوں کو بھی بتاتا ہوں کہ ان سے آگے کی ہے کہ پل میں آسمان سے خبر محمد کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور میں تصدیق کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ محمد جتنی بھی باتیں کرتا ہے اور جتنی بھی باتیں کہتا ہے وہ سب سچ ہے اور حق ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں محمد پر اور اللہ پر۔ یہ سب لوگ ابو بکر کے پاس سے واپس آ گئے۔ اتنی ساری نشانیاں بتانے کے باوجود بھی یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ رہے تھے اور ان تمام باتوں کو پروپیگنڈا اور افواہ سمجھ رہے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو دیوانہ پن ہے، یہ تو پاگل پن ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں یعنی کعبہ میں تھے، تو وہاں مطعم بن عدی پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ محمد، تم جو کہتے ہو کہ ہم راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس چلے گئے، ہمیں تو وہاں پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اور ہمارے اونٹ جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، ان کا پانی پتا ہو جاتا ہے، اور تم کیسے راتوں رات وہاں چلے بھی گئے اور تمہاری واپسی بھی ہو گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتانی اور گنوانی شروع کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا تھا۔ تو مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے، میں مسجد اقصی پہنچا ہوں، میں بیت المقدس گیا ہوں، بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، شمال کے کونے کیسے ہیں، جنوب کا کونا کیسا ہے، مسجد اقصی کیسا دکھتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تو رات کے اندھیرے میں بیت المقدس گئے تھے، تو آپ نے پوری طرح سے بیت المقدس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس سے پہلے آپ کبھی مسجد اقصی پہنچے بھی نہیں تھے۔ تو مطعم بن عدی کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے ان کو کہ بیت المقدس کیسا دکھتا ہے، اس کے شمالی کونے کیسے ہیں، جنوبی کونا کیسا ہے، اس کا صحن کیسا ہے، آپ بتا دیجئے۔ اس پر اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس کی تصویر یا بیت المقدس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب مطعم بن عدی آپ سے پوچھتا کہ بتاؤ محمد، شمالی دیوار یا شمالی کونے کیسے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ کر اسے صاف طور پر اور صحیح بتاتے۔ جب مطعم بن عدی پوچھتا کہ بتاؤ جنوب کی دیوار کیسی ہے اور اس کے صحن کیسے ہیں، تو آپ وہ دیکھ کر صاف طور پر بتا دیا کرتے تھے۔ اب مطعم بن عدی کے سامنے یہ ثبوت رکھ دیا گیا، ایک طرح سے سرٹیفکیٹ مل گئی کہ محمد جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ مطعم بن عدی پہلے بیت المقدس جا چکا تھا، بیت المقدس دیکھ چکا تھا۔ اس پر بھی مطعم بن عدی کو یقین نہیں آیا، تو مطعم بن عدی نے کہا کہ محمد ایسا لگتا ہے کہ تو پہلے بیت المقدس جا چکا ہے، یا کسی نے تمہیں یہ تمام باتیں، یہ تمام نشانیاں بتائی ہیں جو ہم نے تم سے پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے محمد، تم یہ کہتے ہو کہ ہم رات کے اندھیرے میں مسجد حرام سے بیت المقدس گئے ہیں، ہمیں راستے کی کچھ نشانیاں بتاؤ، کیونکہ میں وہاں پہنچا ہوں، میں پہلے سے وہاں جا چکا ہوں اور مجھے راستے کی چیزیں یاد ہیں، راستے میں جو گاؤں اور بستی پڑتی ہے مجھے یاد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے کہا کہ راستے میں نے فلاں چیز کو دیکھا ہے، اور راستے میں فلاں بستی پڑتی ہے، فلاں گاؤں پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے کہا سنو، جب میں راستے میں تھا اور میں بیت المقدس جا رہا تھا تو ایک شخص کا اونٹ گم ہو چکا تھا، اور وہ اونٹ والے لوگ جو تھے وہ ایک قافلے کی شکل میں تھے، کہیں جا رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک اونٹ کہیں بھاگ چکا تھا۔ ہم نے ہی اسے بتایا تھا کہ تمہارا اونٹ فلانی جگہ ہے، اور وہ لوگ وہاں سے اونٹ پکڑ کر لے آئے تھے۔ اور مطعم بن عدی سے آپ نے کہا تمہارے قبیلہ قریش میں سے ایک قافلہ ملک شام کی طرف گیا ہے، جب میں جا رہا تھا تو وہ تمام قافلے والے سو رہے تھے، اور ان کے پاس جو پانی تھا ایک برتن میں تھا اور اوپر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اس ڈھکن کو ہٹایا اور اس میں سے پانی پیا، پھر ڈھانک دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ مطعم بن عدی سنو، ایک قافلہ تمہارے قبیلہ قریش کا اور بھی ہے، جس میں سب سے آگے ایک خاکستاری رنگ کا اونٹ ہے، جس کے اوپر 2 بوڑی لدی ہوئی ہے، ایک بوڑی کالے رنگ کی ہے اور ایک دھاردار ہے۔ چنانچہ یہ ساری نشانیاں آپ نے مطعم بن عدی کے سامنے رکھ دی اور سنا دی۔ آپ نے کہا کہ مطعم بن عدی، اگر ان تمام باتوں پر اور میں نے جو نشانیاں ابھی تمہیں بتائی ہیں اس پر یقین نہیں ہے، تو پھر تم پتہ کرو، خبر لو، تمہارے قبیلہ قریش میں سے جو قافلہ نکلا ہے ان کا اونٹ بھاگا ہوا تھا یا نہیں۔ تم اس بات کی بھی پشٹی کرو اور جانکاری لو کہ سب سے آگے ایک اونٹ ہے جس کے اوپر 2 بوڑی ہے، اس کی بھی جانکاری لو۔ مطعم بن عدی نے کچھ لوگوں کو شام کے راستے پر بھیج دیا اور کہا جاؤ پتہ کرو، حقیقت میں کوئی قافلہ ہے، کسی کا اونٹ بھاگ چکا تھا۔ چنانچہ لوگ نکل پڑے، قافلے سے ملاقات ہوئی، قافلے والوں سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تمہارے قافلے میں سے کوئی ایک اونٹ بھاگا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میرا ایک اونٹ بھاگ چکا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں کسی نے آواز دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا اونٹ فلانی جگہ ہے، اور ہم وہاں پہنچے تو حقیقت میں اونٹ میرا وہی تھا اور ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ یہ بتاؤ کہ رات میں تم لوگوں نے پینے کا جو پانی ہے وہ برتن میں رکھا تھا اور اس پر ڈھکن تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے پانی کو برتن میں رکھا اور ڈھکن تھا، لیکن جب صبح ہم اٹھے تو ڈھکن ڈھکا ہوا تھا مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ پھر جب دوسرا قافلہ آیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سب سے آگے ایک اونٹ ہے اور اس کے اوپر 2 بوڑی لدی ہوئی ہے، ایک کالے رنگ کی اور ایک دھاردار، اور وہ اونٹ خاکستری رنگ کا تھا۔ چنانچہ ان تمام باتوں کی پشٹی ہو گئی، مگر پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں کہہ رہے تھے اور نشانیات گنوا رہے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جو بھی کہہ رہے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہر بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق کرتے تھے اور سچ ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر حضرت ابو بکر کا لقب صدیق کر دیا، اور اسی وقت سے حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق بھی آ گیا۔ تو جب بھی یہ نام آئے تو آپ کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تمام باتوں کے پشٹی ہو جانے کے باوجود بھی ان مکے والوں کو، قبیلہ قریش کو اور اسلام کے دشمنوں کو یقین نہیں آیا۔ سب بکھر گئے، چلے گئے، مگر جو لوگ ایمان والے تھے، کامل اکمل تھے، وہ وہی جمے رہے، اور ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا جو چھپ چھپ کر اپنے دل میں ایمان رکھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو، ان تمام واقعات کو جو رات آپ پر بیتی تھی، آپ پر گزری تھی، آپ نے مکے والوں کے سامنے رکھ دی، سنایا، مگر مکے والوں نے آپ کی ایک نہیں مانی، اور مکے والے اب بھی آپ کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، ان باتوں کو جھوٹی ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن مگر وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کافی لمبا ہوا ہے، انشاءاللہ آگے کی باتیں ہم نیکسٹ پارٹ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ میرے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور واقعہ معراج کے بارے میں صحیح تفصیل اور صحیح ڈیٹیلز معلوم پڑ جائے۔ السلام علیکم۔